बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। खैर, ये तो हमारा एक छोटा सा कारनामा था जिसके बारे में हमने आपको अमली मुजाहिरा करके दिखाया। समय बहुत बीत चुका है और मौसमी हालात भी कुछ ख़राब से नज़र आ रहे हैं। मेरा मन तो अभी आपको और भी बहुत से आइटम दिखाने का था, मगर समय की कमी और ख़राब मौसम की वजह से हम अपने आखिरी आइटम की तरफ चलते हैं। इस आइटम के बारे में पहले से बताकर मैं आपका मज़ा करकरा नहीं करना चाहता। बहरहाल, मैं यहाँ इस शामियाने और स्टेज के सामने और इर्द गिर्द बैठे सभी तमाशाइयों से प्रार्थना करता हूँ कि कमज़ोर दिल लोग जो कि राम गोपाल की हालत देखकर घबरा गए थे और बारहा जोगी जी का ध्यान बटाने का बाइस बन रहे थे, वो यहाँ से चले जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि अब जो शो यहाँ शुरू होने वाला है वो इंतहाई ख़तरनाक ही नहीं बल्कि जानलेवा भी है। इसलिए तो ये जानलेवा है ही जिस पर ये अमल हमारे मोहतरम जोगी प्रेमनाथ जी करेंगे, ये उसके लिए कहीं ज़्यादा जानलेवा साबित हो सकता है जिसने इस दौरान हल्का सा शोर या कोई बात भी की, या खौफ और हैरत की कैफियत में किसी ने बेइख्तियारी तौर पर कोई भी हरकत की। इसलिए इस पंडाल में वही लोग मौजूद रहे जो पहाड़ों का सा जिगर रखते हों। बड़ी ही माजरत के साथ अगर फिर भी आप हमारा ये शो देखना चाहते हैं तो फिर नुकसान और नफ़े के हम जिम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि इस शो में कुछ ऐसी बेरहम शक्तियों को शामिल किया जा रहा है जो कि इंसानियत और उसके नाम से भी नाआशना है, और मैं अपने इर्द गिर्द इन शक्तियों के साए महसूस कर रहा हूँ जो कि शायद आप नहीं देख सकते। ये कहकर रामदास खामोश हुआ तो मैंने देखा कि कुर्सियों पर बैठे हुए लोग इंतहाई खौफजदा हालत में उठे और मंदिर के तहखाने की तरफ बढ़ गए। शामियाने के नीचे गोरे डेविड के साथ अब कुछ ही लोग रह गए थे। देखते देखते डोल बजाने वाले भी उठे और मंदिर के तहखाने की तरफ बढ़ गए। अब पंडाल में शायद इंसान नहीं पत्थर ही रह गए थे, और इन पत्थरों के दरमियान जुगनी और मेरा वजूद भी शामिल था। थोड़ी ही देर में कुछ लोग मेरी तरफ बढ़े और उन्होंने मुझे पकड़कर मेज़ तक लाना चाहा। मैंने उनका हाथ झटक दिया और खुद की एतमाद, बहादुरी और जुर्रत का मुजाहिरा करते हुए बड़े मेज़ के ऊपर चढ़ता चला गया। रामदास के माथे पर परेशानी की चंद लकीरें नमूदार हुई। मेरे ख्याल से शायद वो कुछ और ही सोच रहा था, मगर मेरी जुर्रत ने शायद उसे हैरत में मुब्तला कर दिया था। रामदास ने माइक थामा और कहा, इन हालात में आपका कदमों पर चलकर जुर्रत से स्टेज पर आना मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और मेरे ख्याल में जब आप समझ गए हैं कि ये आखिरी जानलेवा खेल आपके साथ ही खेला जाने वाला है और फिर भी आपने इतनी हिम्मत और जुर्रत से काम लिया, तो आपकी हिम्मत की दाद ना देना भी नाइंसाफ़ी होगी। ये कहकर उसने ताली बजाई तो सारा पंडाल तालियों से गूंज उठा। आपका नाम? रामदास ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। साइम। साइम है मेरा नाम। ये कहकर मैंने माइक रामदास से लिया और स्टेज पर बैठे हुए लोगों की तरफ देखते हुए इंतहाई धीमे लहजे में कहना शुरू किया। जैसा कि रामदास ने अभी इस शो के हवाले से काफ़ी कुछ कहा भी, मगर उसकी तफसीलात बयान नहीं की। एक बात जो उन्होंने कन्फर्म की वो ये कि इस शो में जिस बंदे पर महाजोगी प्रेमनाथ जी अमल करेंगे उसकी मौत यकीनी है। मौत का एक खेल चंद लम्हे पहले भी खेला गया है, जिसे मैंने भी अपनी आंखों से देखा, और फिर उस मुर्दे का भूत भी मैंने अपनी आंखों से मुलाहिजा किया। एक बात तो मैं तस्लीम करता हूँ कि आज से पहले मैंने ऐसा देखना तो कुजा किसी से ऐसी बात भी नहीं सुनी। हो सकता है कि ये सब देखने के दौरान कई बार मेरा दिल भी कांपा हो, क्योंकि ये सब इंतहाई खौफनाक, हैरानकुन, सनसनीखेज और जुल्म की हदों से भी आगे गुजरती हुई कोई चीज़ थी। बल्कि सच पूछो तो इस सूरत हाल की वजाहत के लिए मुझे ये लफ्ज़ भी छोटे से लगते हैं, मगर क्या करें, हमारी डिक्शनरी में ऐसी सूरत हाल को बयान करने के लिए कोई अल्फाज ही नहीं मिलते। बहरहाल, मैं इस बारे में और कुछ भी नहीं कहना चाहता कि आप सब लोगों ने इस इल्म को हासिल करके इसका गलत इस्तेमाल शुरू किया और इसके नताइज भी कुछ अच्छे नहीं होंगे, मगर ताकत के नशे में चूर अभी ये बात शायद आपकी समझ में ना आए। खैर,
میں ابھی کیا بات لے بیٹھا، جوگی پریم ناتھ جی، رامداس اور دور دیس سے آئے ہوئے گورا ڈیوڈ صاحب، میں اپنے خدا کا ایک حقیر و کم ترین اور گنہگار سا بندہ ہوں۔ میرے پاس نہ تو کوئی روحانی علم ہے اور نہ ہی کوئی ایسی طاقت جس سے میں آپ کے اس گندے اور سفلی علم کا مقابلہ کر سکوں۔ ہاں، مگر ایک سچ ہے کہ میرے پاس اپنے روحانی پیشوا، جس کا میں آج تک نام بھی نہیں جا سکا، ان کی دی ہوئی ایک نشانی موجود ہے جس کے بارے میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا۔ اگر آپ اہل نظر ہیں تو اسے جان سکتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اگر آپ میرے مرشد کی دی ہوئی اس روحانی چیز کی طاقت سے واقف ہو گئے تو اپنے تجربات تو کیا، سب کچھ یہاں میرے قدموں میں ڈھیر کر کے یہاں سے بھاگ جانے میں ہی اپنی عافیت سمجھیں گے۔ مگر یہاں اس محفل کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ سب میں سے خود کوئی بھی اہل نظر نہیں، سبھی لوگ کسی کی دی ہوئی شیطانی اطلاعات کے محتاج ہیں، اور آج میں آپ کے شیطان آقا سے بھی یہی کہتا ہوں کہ وہ مجھے نہ چھیڑے اور مجھے اپنی جگنی کے ساتھ یہاں سے جانے دے، ورنہ یہ سب کچھ جو تم نے جانے کتنے سالوں کی محنت اور کوشش کے بعد حاصل کیا ہے، اسے مٹنے میں شاید چند ہی۔ مگر اس سے پہلے کہ میں اپنی بات مکمل کر پاتا، جوگی پریم ناتھ، جو انتہائی حقارت اور نفرت سے مجھے کافی دیر سے دیکھے جا رہا تھا، اس نے مائک میرے ہاتھ سے چھینا اور مائک پکڑتے ہی اس نے انتہائی وسیلی اور اونچی آواز میں کہا، اوئے بے غیرت۔ اس نے مجھے ناقابل اشاد گالیوں سے نوازتے ہوئے کہا، اپنی مدد کے لیے تم اپنے مرشد کی چیز تو کیا، مرشد اور چاہے تو اس کے بڑوں کو بھی بلا لو، ہم کسی سے کم نہیں، اور آج یہ میں ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ اور اس کے بعد اس نے دین اسلام اور اس کے ماننے والوں کی شان میں چند گستاخانہ ایسے کلمات کہے جو کہ میں تو کیا کسی بھی مسلمان کی غیرت پر ایک تازیانہ تھے۔ بے اختیاری طور پر میں بھول گیا کہ میں اس وقت کہاں ہوں اور کس سے مخاطب ہوں اور اس وقت میری پوزیشن کیا ہے۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سامنے کھڑے رامداس کو ایک زبردست دھکا دیا اور جوگی پریم ناتھ کو گریبان سے پکڑ کر اس کے منہ پر تابڑتوڑ جھانپڑوں کی برسات کر دی۔ سالم، میں نے تیرے بھگوان کو برا کہا جو تو ایسی بکواس کر رہا ہے؟ ذاتی جنگ کو تو نے مذہبی جنگ بنا کے رکھ دیا، اور اس کے بعد میرے بھی جو منہ میں آیا میں کہتا چلا گیا۔ جلد ہی سیکیورٹی پر معمول عملہ آگے بڑھا، انہوں نے مجھے بڑی بے دردی سے مارنا پیٹنا شروع کیا۔ وہ لوگ مجھے جوگی پریم ناتھ سے علیحدہ کرنے کے چکر میں تھے، مگر میں اسے کسی بھی قیمت پر چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ ایک سیکیورٹی گارڈ نے یہ دیکھتے ہوئے انتہائی زور سے میرے ہاتھوں پر بٹ مارا۔ گن کا بٹ لگتے ہی میری گرفت کچھ کمزور سی پڑنے لگی، تو پھر کئی سیکیورٹی گارڈز مجھ سے چمٹ گئے، اور پھر آخر کار انہوں نے مجھے جوگی پریم ناتھ سے علیحدہ کر ہی لیا اور مجھے نیچے گراتے ہی میری پھینٹی لگانا شروع کر دی۔ جگنی جو پہلے ہی مجھے بچانے کے چکر میں اس لڑائی میں در آئی تھی، وہ مجھ پر گر گئی اور جوگی پریم ناتھ اور رامداس سے میری زندگی کی بھیک مانگنے لگی۔ تھوڑی دیر کی اس خون ریز لڑائی نے ہی مجھے زخمی کر کے رکھ دیا اور کئی جگہ سے میرے جسم سے خون بہنے لگا، مگر مجھے ایک اطمینان ضرور تھا کہ اس دوران میں نے جوگی پریم ناتھ کی پٹائی اچھی طرح سے کر دی تھی۔ اب کم از کم اس کا اپنے عمل کی طرف دھیان نہ رہتا جو کہ ہونا چاہیے تھا۔ اس کے گالوں پر میرے تماچوں کے نشان ثبت ہو چکے تھے۔ اچانک سیکیورٹی پر معمول عملے کے کسی فرد نے مجھے پکڑے کوئی سوئی سی چبوئی جس نے میرا سارا وجود سن کر دیا، اور تھوڑی ہی دیر بعد میرا سارا وجود بے حس ہوتا چلا گیا۔ جگنی کو انہوں نے زبردستی پکڑ کر مجھ سے علیحدہ کیا۔ وہ اب بھی میرے کیے کی ان معافی مانگ رہی تھی، حتیٰ کہ اس بیچاری نے میری جان بخشی کے بدلے میں ان کی ساری شرائط ماننے کی حامی بھی بھر لی تھی۔ بے ہوش ہوئے میرے وجود کو جوگی پریم ناتھ نے پاؤں کی ایک زبردست ٹھوکر ماری اور رامداس کے ہاتھ سے مائک پکڑتے ہوئے اس نے میرے بارے میں کچھ ناقابل اشاعت باتیں کی اور میری عبرتناک موقع کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اس نے مائک رامداس کو پکڑایا اور خود میرے ہی قریب بیٹھ گیا، دھیان میں میرے مصروف ہو گیا۔ اس کے ایسا کرتے ہی میرے پاؤں کی انگلیوں کی پوروں سے ناقابل برداشت درد کی ایک لہر اٹھی اور میرے دماغ کے نازک خلیوں سے ایک ہتھوڑے کی مانند ٹکرائی۔ انجیکشن کی دوا سے بے حس ہونا میرا وجود کئی لہروں کے درمیان فٹ کی طرح اچھلا۔ بے انتہا درد کو برداشت کرتے ہوئے دانتوں تلے دبی میری زبان کٹ گئی۔ خون کا ایک فوارہ سا میرے منہ سے نکلا اور حاضرین محفل کو شاید یہ لگا کہ جیسے مجھے خون کی الٹی آئی ہو۔ میرے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی۔ اس کے بعد میرا وجود درد کی اذیت سہتا ہوا فٹ بال کی طرح اچھلنے لگا۔
پاس ہی کھڑی جگنی کی میری محبت میں نکلنے والی چیخیں بلند ہو چلی گئی، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ ان رادنوں کی منت کرتے کرتے اور میری اذیت بڑی ناقابل بیان حالت کو دیکھتے دیکھتے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ اس محفل میں میرا وجود واحد ہمدرد بھی میری حالت کو دیکھتے ہوئے بے ہوش ہو گیا، اور میں حیران تھا کہ میں ابھی تک اپنا ہوش و حواس کیسے قائم رکھے ہوئے تھا۔ تمام حدوں کو چیرتا پھاڑتا ہوا درد میرے جسم کی قید سے آزاد ہونے کی خواہش میں جانے کا خود ہی بے درد ہوتا چلا گیا۔ چند لمحوں کے لیے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا جوگی پریم چند کی لال لال آنکھوں میں مجھے دیکھتے ہوئے انتہائی حیرت کا تاثر نمایاں تھا۔ اس کے خیال میں تو اب تک مجھے درد کی شدت سے بلبلاتے ہوئے اس کے پاؤں میں گر جانا چاہیے تھا، مگر گٹی گٹی چیخوں کے علاوہ میری زبان سے ابھی تک کچھ بھی نہیں نکلا تھا، جبکہ اس کا خیال ہوگا کہ اب تک تو مجھے اپنے آپ کو بھی بھول جانا چاہیے تھا۔ اور پھر دوسرے ہی لمحے میری بند آنکھوں کے درمیان کوئی تیز نورانی سی روشنی سماتی چلی گئی۔ آنکھوں کے راستے یہ روشنی میرے سارے وجود کو منور کر گئی۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ میرا وجود انتہائی ہلکا پھلکا ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ہونے والا ناقابل بیان درد بھی ختم ہوتا چلا گیا۔ ہوش اور بے ہوشی کے درمیان لٹکا میرا وجود پرسکون ہو گیا۔ میرے اندر ایک عجیب سی طمانینت بڑھ گئی۔ مجھے کچھ سکون ہوا تو مجھے اپنی وجود کو سچویشن کا احساس ہوا۔ اچانک میں اٹھا۔ اب یقیناً وہ وقت آ گیا تھا کہ ان ظالموں سے پرانا حساب کتاب برابر کیا جائے۔ اٹھتے ہی میں نے جوگی پریم ناتھ کے قریب ہی پڑا مائک تھاما۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتے میں نے جوگی پریم داس، رام داس، حتیٰ کہ گورے ڈیوڈ کو بھی چیلنج کیا۔ یہ کام یقیناً کچھ آسان نہیں تھا، مگر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرے اندر کچھ خفیہ روحانی طاقتیں دھر آئی ہوں۔ جوگی پریم ناتھ اور رام داس انتہائی حیرت کی نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ شاید ان کے تمام عمل مجھ پر ناکام ہو گئے تھے، یا پھر دوسرے لفظوں میں ایسے لوگ اپنی ناکامی کو ایک انوکھا، عجیب و غریب اور سمجھ میں نہ آنے والا نکتہ بھی پیش کرتے ہیں کہ جی عمل الٹا ہو گیا، مگر در حقیقت یہ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے ایسے لوگوں کے ڈھوکسلے ہوتے ہیں۔ مجھے صحیح سلامت سٹیج پر کھڑا دیکھ کر جگنی کو اطمینان ہوا۔ اس کے قریب جو سیکیورٹی والے الرٹ کھڑے تھے وہ بھی مبہوت زدہ ہو کر میری تقریر سننے لگے۔ جگنی نے یہ موقع غنیمت جانا اور ان کے حصار میں سے نکلتے ہوئے بھاگ کر سٹیج پر میرے پاس پہنچ گئی۔ جوگی پریم ناتھ اب بھی اپنے کسی سفلی علم کو مجھ پر چلانے کی انتھک کوشش کر رہا تھا، مگر میں تھا کہ آزادی سے سٹیج پر گھوم رہا تھا۔ اچانک بجلی چمکی اور جہاں میں اور جگنی کھڑے تھے وہاں خون کی بارش شروع ہوئی، مگر سبھی نے دیکھا کہ خون کے قطروں نے ہمارے وجود کو چھوا تک نہیں۔ اوپر سے لہو رنگ خونی قطرے ہمارے وجود ہی کی طرف آتے دکھائی دیتے، مگر جو ہی یہ قطرے ہمارے وجود کے قریب آنے لگتے کوئی غیبی طاقت ان قطروں کو ہم سے پڑے دکھیل دیتی۔ یہ دیکھتے ہی جوگی پریم ناتھ اور رام داس کے چہروں پر ہوائیاں سی اڑنے لگی۔ میں نے مائک میں کہا، حاضرین محفل آپ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ مہا جوگی پریم ناتھ جی کا کوئی بھی عمل مجھ پر اثر نہیں کر رہا، مگر جوگی صاحب اتنے ہٹ درم اور ضدی ہیں کہ اپنی شکست کو تسلیم نہیں کر رہے، اور شکست تسلیم کر لینا بھی مردوں کا کام ہے، مگر شاید مردانگی نام کی تو کوئی چیز جوگی جی کو چھو کر بھی نہیں گزری۔ ابھی تک ان کا واسطہ کسی مسلمان روحانی قوت سے نہیں پڑا شاید، ورنہ یہ لوگ تو کب کے نیست و نابود ہو چکے ہوتے۔ اب تک میں خاموشی سے ان کے کھیل دیکھ رہا تھا، مگر جوگی جی کو شاید میری خاموشی پسند نہیں آئی۔ میں جوگی صاحب کو ایک موقع اور دیتا ہوں، ان کے ترکش میں کوئی اور بھی تیر ہے تو وہ چلا سکتے ہیں، مگر اس سے پہلے میں اس بھری محفل میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں، حق کو تسلیم کرنے کا اعلان۔ اگر آپ سب لوگوں میں سے کوئی مسلمان ہے تو وہ ہاتھ کھڑا کرے، کیونکہ اس کے بعد جو آپ کے ساتھ ہونے والا ہے وہ انتہائی بھیانک اور خطرناک ہے۔ یہ کہہ کر میں نے تھوڑا سا توقف کیا، مگر افسوس کہ اس محفل میں کوئی بھی مسلمان نہیں تھا۔ اس ساری تقریر کے دوران مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے نہ تو میں بول رہا ہوں اور نہ ہی یہ الفاظ میرے اپنے ہیں۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی زبردستی روحانی قوت میرے وجود میں سما گئی ہے، اور وہی وہ قوت ہے جو مجھے یہ سب کہنے اور کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اب ایک آخری بات یہ کہ میں آپ میں سے اگر کوئی بھی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو کلمہ حق پڑھنا چاہے تو وہ میرے پاس سٹیج پر آ سکتا ہے، مگر اس سے پہلے کہ میں اپنی بات مکمل کر پاتا، رام داس نے جلدی سے اپنی کرسی سے اٹھ کر میری طرف آنا چاہا، مگر وہ ایسا کر نہ سکا۔ جانے کیسے اس کی کرسی گھومتے ہوئے ہوا میں معلق ہوئی اور انتہائی تیز چکر کھانے لگی۔ لوگوں نے یہ سب دیکھا تو وہ انتہائی پریشانی اور خوف کے عالم میں اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ہاں تو ناظرین،
آپ نے دیکھا کہ خدائی دعوے کرنے والے رام داس خود کیسے بے بس ہو کر ہواؤں میں پرواز کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، ان کے ساتھ اس سے بھی برا ہو سکتا ہے، مگر ہم ظالم نہیں۔ جی کہیے جوگی پریم ناتھ جی، آپ کے کیا وچار ہیں رام داس کے بارے میں؟ میری طرف سے آپ کو آفر ہے کہ اسے بچا کر دکھائیں، ورنہ آ جائیں اور کلمہ حق پڑھ کر میرے ساتھ شامل ہو جائیں، کیونکہ اس کے بعد تمہارا نمبر بھی آنے والا ہے۔ جوگی پریم ناتھ، جو کہ پہلے ہی بے بسی کی تصویر بنا غصے کی وجہ سے اندر ہی اندر بل کھائے جا رہا تھا، اس کے تمام عمل ناکام ہو جانے کی وجہ سے بھی وہ پاگل پن کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ مجموعی طور پر اس کی کیفیت اس وقت ناقابل بیان سی ہوتی جا رہی تھی۔ مجھ سے شکست کھانا اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا اور اس وقت وہ کسی چکر میں تھا، مگر شاید جلدی میں اسے اپنی ہزیمت اور ناکامی کی حفظ مٹانے کے لیے کچھ سوچ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ منہ ہی منہ میں شاید کسی منتر کا جاپ کر رہا تھا، مگر اس جاپ کے لیے اسے جس دھیان اور گیان کی ضرورت تھی شاید وہ اسے میسر نہیں تھا، اور اس کی وجہ تھی میرا آزادانہ وجود، جو کہ اس کے دھیان اور گیان کو ایک نقطے پر مرتکز ہونے سے روکے ہوئے تھا۔ سالوں سے اس کے تجربے اور یقین کو سچ ثابت کرتے اس کے تمام عمل جن پر اسے ناز تھا، وہ سبھی آس ناکاموں سے ہمکنار ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ اسٹیج پر میرے مقابل کھڑے اسے کچھ نہ سوجا تو اس نے کسی عجیب زبان میں راگ الپانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھتے ہی میں نے جگنی کا ہاتھ تھاما اور پرجوش انداز میں نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اس کی زبان کو یکلخت تالا لگ گیا اور فضا اللہ اکبر کے پرجوش اور دل آویز شور سے گونج اٹھی، اور پھر تو جیسے مجھ پر ایک وجد سا طاری ہو گیا۔ میں نے پاؤں سے جوتا نکالا اور جوگی پریم ناتھ کے سر پر انتہائی غصے اور نفرت کے عالم میں اس نے مجھے لال لال آنکھوں سے گھورا اور سیکورٹی گارڈز کو مجھے جگنی سمیت شوٹ کرنے کا حکم دیا۔ سیکورٹی گارڈز نے ہماری طرف کئی سیدھی کی گنیں فائر دیا، مگر اس سے پہلے کہ گولیاں ہمیں بون ڈالتی ہمارے اجسام ہوا کی مانند ہلکے پھلکے ہو گئے۔ گولیاں ہمارے جسموں سے یوں باہر نکلی جیسے ہماری جگہ پر کوئی چیز موجود ہی نہیں۔ حیرانی اور تجسس سے میں نے اپنے جسم کی طرف دیکھا۔ حیرت انگیز طور پر میرا جسم صحیح سلامت تھا۔ اچانک جوگی پریم داس، گورا ڈیوڈ اور محفل میں موجود تمام حاضرین بشمول سیکیورٹی گارڈز اپنی جگہوں پر پھدکنے لگے۔ ایک عجب بے ہنگم سا شور ہر سو برپا ہو گیا۔ انہیں جانے کیا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور مہیر المعقول واقعہ رونما ہوا۔ اچانک مندر کا تہانہ کھلا، اس کے دہانے سے ایک عجیب و غریب اور انتہائی خوفناک مخلوق برآمد ہوئی اور پھدکتے ہوئے لوگوں کی طرف بڑھی، اور پھر آن ہی آن میں اس مخلوق نے وہ تباہ کاری مچائی کہ الامان الحفیظ ایک ہی لقمے میں وہ سالم بندے کو اپنے دانتوں کے درمیان دبوچتی اور نگل جاتی۔ چیختا چنگارتا اور خوف و ہراس کی اذیت میں مبتلا وجود سیدھا اس بلا کے پیٹ میں ہی جا کر دم لیتا، اور وہاں جا کر جانے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ مصیبت یہ تھی کہ اس ناگہانی آفت سے بچنے کے لیے وہ بھاگ بھی نہیں سکتے تھے۔ کوئی انجانی طاقت انہیں پھدکنے پر مجبور کیے ہوئے تھی، اور ایسے میں ان پر مسلط یہ خوفناک بلا جو کہ سالم بندے کو ایک ہی لقمے میں نگلے جا رہی تھی، ایسی صورتحال میں وہاں پہ موجود کسی کے لیے بھی کہیں جانا فرار نہیں تھا۔ مگر خدا کا شکر ہے کہ اس بلا کو ہمارا وجود نظر ہی نہیں آ رہا تھا، اور ویسے بھی ہمارے وجود دنیا والوں سے کسی انجانی مہربان نورانی قوت نے چھپا رکھے تھے۔ میں نے دیکھا کہ گورا ڈیوڈ اور رام داس بھی اس کے شکار ہو گئے۔ اچانک بجلی چمکی اور ایک زبردست طویل اور دلوں پر لرزہ طاری کر دینے والی گرگراہٹ شروع ہوئی۔ میں نے جگنی کے ہمراہ جو ہی تہانے کے داخلی دروازے میں قدم رکھا، ایک اور عجیب چیز نے ہمارے قدم جکڑ لیے۔ اس سے پہلے جب ہمیں یہاں لایا گیا تھا تو یہ بہت چھوٹا سا تھا، مگر اب میں نے دیکھا تو مجھے اس سے آگے جہاں ہمیں قید کر کے رکھا گیا تھا وہاں ایک بہت بڑا دروازہ کھلا ہوا تھا، اور اس دروازے میں سے دور دور تک بجلی کی لائٹس روشنی میں بڑی بڑی مشینیں لگی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور ان مشینوں کے درمیان کئی بندے پڑے تڑپ رہے تھے۔ یہاں بھی وہی خوفناک اور عجیب مخلوق کار فرما نظر آ رہی تھی۔ وہ راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کیے جا رہی تھی۔ شاید نہیں، یقیناً یہ وہی خوفناک اور خطرناک مخلوق تھی جو کہ ان کے عجیب و غریب ماورائے مخلوق اور انسان کے باہمی اختلاط سے وجود میں آئی تھی۔ وہی خوفناک اور ڈرانی مخلوق جس سے ہندوستان کے بڑوں نے دنیا کی تباہی کا پلان بنایا تھا، خود انہی کی جانیں لینے کا سبب بن رہی تھی۔ ابھی تک تو یہ مخلوق اسی جگہ پر تھی، اگر یہ یہاں سے نکل کر ہندوستان کے شہروں، گاؤں، دیہاتوں میں پھیل گئی تو جانے ان کا کیا ہوگا، اور ان کی گورنمنٹ ان پر قابو پانے کے لیے کیا کرے گی۔
سوچنے کی بات یہ ہے کہ رات کی اس پہر جانے یہ مخلوق ان کے قابو سے باہر کیسے ہو گئی۔ یقیناً یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا سبق تھا۔ اس تہھانے میں ایک جگہ پر جگنی نے مختلف قسم کے مخلول بڑے بڑے شیشے کے مرتبانوں میں پڑے دیکھے تو اس نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، سائم تھوڑی دیر کے لیے کسی کمرے کا رخ کرو اور یہ سبز رنگ کا مخلول بھی وہاں لے چلو۔ یہ وہ کیمیکل ہے جو کہ میرے پروں کو کچھ ہی وقت میں انتہائی تیزی سے ٹھیک کر دے گا۔ یہ کہہ کر اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے کیمیکل کے مخلول والا مرتبان سے اٹھایا اور ایک قریبی کمرے کا رخ کیا۔ یہ وہی کیمیکل ہے جو کہ میرے پروں کو انتہائی تیزی سے ٹھیک کرنے میں مدد دے گا۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ مجھے یہاں مل گیا، ورنہ اگر دیر ہو جاتی تو میرے پروں کو ٹھیک ہونے میں بھی کافی عرصہ لگ جاتا۔ جگنی نے انتہائی خوشی کے عالم میں کہا، ابھی ہم مختلف نوع کی مشینوں کا جائزہ لے ہی رہے تھے کہ تہھانے میں جانے کہاں سے تیزی سے پانی داخل ہونے لگا۔ تہھانے میں گو کہ اب بھی کافی لوگ زندگی بچنے کی جدوجہد کر رہے تھے، مگر اب نئی مصیبت جو پانی کی شکل میں بچے کچے لوگوں پر نازل ہو گئی تھی، اس نے بند کمروں میں پناہ لیے ہوئے لوگوں کو بھی یہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا۔ ایسے لوگ کافی تعداد میں کئی کمروں سے نکلے، خوفناک بلاؤں کی خوراک بنے۔ ان میں سے شاید کچھ لوگ بچ کر باہر بھی نکلے ہوں گے، مگر باہر نکلنے کے بعد ان کے ساتھ کیا بیتی یہ خدا ہی جانتا ہے۔ ایسے ہی بچنے والے کچھ لوگوں کے ساتھ ہم بھی تہھانے کے دہانے کی طرف بھاگے۔ اونچی سی ایک جگہ پہ جو کہ دہانے سے تھوڑا سا پیچھے تھی اور وہاں چھجا سا بنا ہوا تھا، ہم وہاں پر رکے اور باہر کی طرف دیکھا تو ایک قیامت صغریٰ کا سما تھا۔ انتہائی تیز طوفانی بارش نے سیلاب کی شکل اختیار کر لی تھی۔ ہوا میں اتنی تیزگی تھی کہ درخت بھی جڑوں سے اکھڑ کر ملیامٹ ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ باہر اتنا اندھیرا اور شور تھا کہ نہ تو کچھ سنائی دے رہا تھا اور نہ ہی کوئی چیز نظر آ رہی تھی۔ درخت اور خورد جاریاں ہر جگہ پہ پانی میں تیرتی ہوئی کھیلوں کی شکل نظر آ رہی تھی۔ ہر جگہ پہ پانی ہی پانی تھا۔ زوروں کی طوفانی بارش میں تہھانے کے اس تہھانے سے باہر نکلنا بھی انتہائی خطرناک تھا، مگر پانی کا تیزی سے بڑھتا ہوا خوفناک سیلاب سانپوں کی طرح پھنکارتا ہوا ہر چیز کو تہو بالا کر دینے والا تھا۔ اس صورتحال میں یہاں سے نہ نکلنا بھی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ جگنی نے پریشانی کی حالت میں مجھے دیکھا اور خوف کی شدت سے گھبراتے ہوئے چھوٹے بچوں کی طرح میرے کندھے سے لگ کر کھڑی ہوئی۔ کوئی لمحہ جاتا تھا کہ پانی یہاں بھی داخل ہونے والا تھا، مگر اس سے پہلے ایک اور بڑا خطرہ سامنے تھا۔ تہھانے کی موجودہ حالت اس قابل ہرگز نہیں رہی تھی کہ اس کے نیچے پناہ لی جاتی، مگر یہاں سے نکلنے کا کوئی اور وسیلہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سوچنے کی بات یہ تھی کہ تھوڑی ہی دیر میں اتنا پانی کہاں سے آ گیا جس نے ہر طرف جل تھل کر کے یہاں موجود ہر چیز کو تہس نہس کر دیا۔ شاید قریب ہی کسی نہر یا دریا کا بند ٹوٹ گیا تھا جس کی وجہ سے یہ تباہی مچ رہی تھی۔ باہر طوفانی بارش کی طرف دیکھنے سے یہ اندازہ کرنا بھی مشکل نہیں تھا کہ جس تیزی سے پانی ہواؤں کے جھکڑوں کے درمیان زمین پر گر رہا تھا، وہ یوں ہی لگ رہا تھا جیسے کسی نے بارش قطروں کی بجائے بادلوں سے پانی کے چھوٹے چھوٹے نالوں کو بہا دیا ہو۔ بہرحال یہ جو کچھ بھی تھا کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اسی دوران پانی کے ایک بڑے ریلے نے بہت تیزی سے اس جگہ پر ہلہ بول دیا جہاں ہم اس وقت پناہ لیے ہوئے تھے۔ میں نے مضبوطی سے جگنی کا ہاتھ تھاما اور وہاں سے نکلنے کی کوشش میں باہر کی طرف بھاگا۔ اچانک میرا پاؤں کسی چیز میں لپٹا اور میں گر گیا۔ قدرتی طور پر جگنی کا وجود بھی میرے اوپر آ رہا تھا۔ جگنی نے مضبوطی سے میرے لپٹ گئی۔ اسی دوران ہمیں پتہ بھی نہ چلا کہ ہم پانی میں گر گئے تھے، مگر انتہائی تیزی سے تہھانے کی طرف رخ کرتا ہوا پانی ہمیں بھی اپنے ساتھ بہائے لے جا رہا تھا، اور یہ ایک نئی مصیبت تھی۔ جس چیز سے بچ کر ہم بھاگ نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، پانی ہمیں دھکیلتے ہوئے وہیں لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اللہ پاک نے ہماری سن لی۔ ایک بڑے درخت کے تنے کو بڑی مشکل سے پکڑ کے ہم پانی کے تیز بہاؤ سے نکلے۔ لمحوں میں ہی ہمارا وجود بارش کے پانی میں جھلتھل ہو گیا۔ اوپر سے بدن کو چیرتی لہو کو وجود میں منجمد کرتی سردی، تیز ہوائیں، اف توبہ۔ پانی کے تیز ریلے سے بچتے بچاتے ہم مندر کے اونچے چبوترے کی طرف بھاگے۔ چبوترے کی طرف دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں رہا، جہاں کچھ ہی دیر پہلے اسٹیج لگا ہوا تھا اور اس پر چند فرعونوں نے خدائی دعوے کیے تھے، مگر اب ان کا یہاں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ انہیں زمین نگل گئی تھی یا آسمان کھا گیا، کچھ معلوم نہیں۔ اور تو اور وہاں اسٹیج پر استعمال ہونے والے بڑے بڑے لکڑی کے تختے بھی ناپید تھے۔ لگتا تھا یہ سب تند و تیز طوفانی ہواؤں کی وجہ سے ہو گیا ہے۔ اتنا خطرناک موسم جانے کیوں ہمارے
ساتھ کچھ رعایت کیے ہوئے تھا، ورنہ تو میں نے یہاں سے ابھی تک کسی بھی زیروح کو زندہ سلامت نکلتے نہیں دیکھا تھا۔ میرے اللہ پاک کا مجھ پر انتہائی کرم تھا کہ جس نے مجھے جگنی سمیت یقیناً موت کے منہ سے بخیر و عافیت نکال لیا تھا۔ خدا کی مہربانی سے طوفانی بارش اور ہوا دونوں سے ہمارا وجود محفوظ ہو گیا۔ گو کہ کنویں کے اندر بھی کافی پانی موجود تھا، مگر ایک طرف گری ہوئی کچھ پختہ اینٹوں نے ہمیں اس سے محفوظ کر دیا۔ وہ اینٹیں کافی تعداد میں ایک ہی جگہ گری ہوئی تھی اور پانی کی سطح سے اوپر نکل آئی تھی۔ پھر ایک وقت آیا جب طوفان تھما اور طوفان کے تھمتے ہی جانے کہاں سے کچھ انتہائی خوبصورت لوگ جو کہ جگنی کی اپنی فیملی کے لوگ تھے، وہ کنویں کی منڈیر پر پہنچ گئے۔ انہیں جانے کیسے اور کہاں سے جگنی کے بارے میں خبر مل گئی تھی۔ جگنی کے ساتھ واپسی کا سفر بھی انتہائی انوکھا اور عجیب تھا، اور پھر جگنی کے قبائل نے جو ہمارا شاندار استقبال کیا وہ بھولنے کی چیز ہی نہیں۔ ایک روز جگنی میرے پاس آئی اور مسکراتی ہوئی بولی، سائم گھبراؤ نہیں، ہم دونوں کی دلی تمنا بہت جلد پوری ہونے والی ہے، اور میرے گلے سے لگ گئی۔